नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामीन व नाज़रीन, पिछले हफ़्ते मैंने एक ख़ातून के जवाब में क्लिप जारी किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बाअताए इलाही दाफ़िउल बला वल वबा वल क़हत वल मरद वल अलम हैं। अल्लाह करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दाफ़िउल बला बनाया। हुजूर आने वाली मुसीबतें टालते हैं, आने वाली परेशानियां और मुसीबतें नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से दूर होती हैं, मसाइब दूर होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम बोझ को, तकलीफ़ को, मुश्किलात को दूर फरमाते हैं, आसानियां अता फरमाते हैं, रहमत, शफ़क़त और करम फरमाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफ़िउल बला भी हैं और साहिबुल जूदी वल अता भी हैं। तो इसी सिलसिला में मैं इंशाअल्लाह ताला आज चंद अहादीस तय्यबा आप हज़रात के सामने बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस मुल्तान के मुज़ाफ़ात दुनिया पर जो हमारा इलाका है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर पहले बारिश बरसी है। तो मैं इसी मुनासबत से वो हदीस तय्यबा पेश करता हूँ जो बड़ी मशहूर हदीस है, सहासिता की कुतुब की ज़ीनत है, सीरत और मोजज़ात की कुतुब की ज़ीनत है ये हदीस मुबारका कि एक दिन जुमा का दिन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी खुतबा जुमा में खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माल हलाक हो रहे हैं, हमारे बच्चे और जानवर भूखे मर रहे हैं, या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही। अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करें अल्लाह ताला हमें बारिश अता फ़रमाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ खड़े फरमाए। तो इधर उधर से फ़ौरन बादल आ गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे कि हुजूर की रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक में बारिश के कतरे आकर हुजूर की रीश मुबारक को चूम रहे थे और आकर चमक रहे थे। तो बारिश बरसती रही। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुज़र गए, हत्ता कि अगला जुमा आ गया। फिर वही सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बस इतनी बहुत है, अब तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होने लगी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम यूँ बादलों को इशारा फरमाते थे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते थे, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह हमारे ऊपर अब ना हो, हमारे इर्द गिर्द हो। तो जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते थे वैसे वैसे बादल फटते जाते थे। तो ये देखिए हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने पेश की है, बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है। इससे मालूम हुआ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को मुश्किल पड़ी, मुसीबत पड़ी, बारिश नहीं हो रही, जानवर और माल तबाह और बर्बाद हो रहा है, बच्चे प्यास से भूख से तड़प रहे हैं। जब कहत साली थी तो सहाबी रसूल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा किया, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, आका ये बला दूर हो जाए, ये मुसीबत, ये कहत दूर हो जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपनी नबूवत का कमाल दिखाया। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो हुजूर की अर्ज़ पर अल्लाह ताला ने बारिश अता फ़रमाई। तो सहाबाए किराम ने अपना केस हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर ने फिर अल्लाह ताला से बारिश लेकर उनको दी है। तो पता चला नबी करीम अलैहिस्सलाम कहत भी दूर फरमाते हैं, अलम दूर फरमाते हैं, मुश्किलें दूर फरमाते हैं, आसानियाँ हुजूर अता फरमाते हैं। हदीस मुबारक और भी सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है, और भी किताबों के अंदर मौजूद है। सहाबी रसूल हैं जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں، سمیعت منک حدیثا کثیرا فانساہ، آقا آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، تو یا رسول اللہ کوئی کرم فرمائیے کہ مجھے جو کچھ میں آپ سے سنوں بھولوں نہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداءک، فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی تو نبی کریم علیہ السلام نے ہوا کے اندر ہی لب بھرے اور بھر کر ان کی چادر میں ڈالے اور فرمایا کہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، اس چادر کو سینے سے لگا لینے کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا۔ تو یہ دیکھیے حافظہ کمزور ہونا، یادداشت نہ ہونا، بھول جانا بار بار، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ یہ تو کوئی اس سے پوچھے جس کی یادداشت ختم ہو چکی ہو یا بھول جاتا ہو، یاد نہ رہتا ہو بار بار، کوئی بات یاد نہ رہتی، اس سے بندہ پوچھے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی یہ پریشانی حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس پریشانی کو اپنی نگاہ نبوت سے درست فرما دیا، حافظے کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام حافظہ کی بھی دولت عطا فرماتے ہیں، ظاہری خزانے بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں اور باطنی خزانے بھی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی بخاری شریف کا ایک حوالہ سن لیجئے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق، ابو رافع یہودی کو قتل کر کے، بڑی طویل حدیث ہے تو بس چند الفاظ سناتا ہوں۔ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے جب واپس آنے لگے تو وہ جو قلعے کا جو باؤنڈری تھی، دیوار تھی، وہ بلند تھی، وہاں سے چھلانگ لگائی، نیچے تشریف لائے تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو بڑی تکلیف تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی دیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مارنے گیا تھا، میری ٹانگ میں یہ تکلیف آ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ سرکار نے ان سے بھی فرمایا کہ اپنی ٹانگ سیدھی کرو، انہوں نے اپنی ٹانگ سیدھی کی، فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ سیدھی کرو، صحابی نے اپنی ٹانگ بچھا دی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا گورا گورا پیارا پیارا رحمت والا، برکت والا، شفا والا، عنایت والا پیارا پیارا ہاتھ مبارک حضور نے ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی ہڈی پر لگایا تو صحابی فرماتے ہیں میری ٹانگ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی مشکل تھی، ٹانگ کا ٹوٹ جانا، ہڈی کا ٹوٹ جانا۔ صحابی رسول اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرمانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حضور کو یہ طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے۔ اب مزید احادیث بھی سنتے جائیے۔ بہقی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہوں، زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں ان کو، کن کو؟ ان کو جو میرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، الا عماری بیوتی، میرے گھر آباد کرنے والے ہیں، والمتحابین فیہ، اور میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں عذاب دینا چاہتا ہوں لیکن میں جب اپنے گھر کو آباد کرنے والوں کو اور میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو اور رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو صرفت عذابی عنہم، تو میں ان سے اپنا عذاب پھیر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ نے چاہا
کہ عذاب نازل فرمائے تو کن کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو دور فرمایا؟ ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو دور فرما دیا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تو ان کی بدولت اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ جب یہ نمازی، جب یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، جب یہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے، ان کی وجہ سے اگر آنے والے عذاب ٹل سکتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے ہمارے لاجپال آقا کے صدقے بھی آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل سکتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دافع البلا اور مشکل کشا بنایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا عباد، اللہ تعالیٰ کے بندے اگر نہ ہوتے، للہ، اللہ تعالیٰ کے اگر بندے نہ ہوتے، کون سے؟ رکعن، اگر اللہ کے نمازی بندے نہ ہوتے، وصبیۃ ردعن، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، وبہائم رتعن، اور گھاس چرتے جانور نہ ہوتے، تصب علیکم العذاب، ڈال دیا جاتا تم پر عذاب بڑی سختی کے ساتھ، ثم رسا رسن، اور پھر مضبوط اور مستحکم کر دیا جاتا۔ یہ طبرانی شریف کے اندر موجود ہے جو روایت میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور گھاس چرنے والے جانور اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ تو دودھ پیتے بچوں کے صدقے ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو دور فرما دیا، اور گھاس چرنے والے جانوروں کی وجہ سے اللہ نے آنے والے عذاب کو فی الحال ملتوی فرما دیا ہے، روک دیا ہے۔ جب ان کے سبب سے مشکلات دور ہوتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کی شان ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم علیہ السلام کی شان وراء الورا۔ اگر ایک مومن صالح نیک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی برکت سے کیا کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے۔ سرکار کی شان تو وراء الورا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی طبرانی شریف سے پڑھ رہا ہوں، اس میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح امیت اہل بیت من جیرانہ البلاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں 100 گھر والوں سے بلا دفع فرماتا ہے۔ نیک ہمسائے کی وجہ سے، نیک مومن مسلمان کی وجہ سے اگر اس کے آس پاس کے 100 گھروں کی آنے والی بلائیں ٹل سکتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے کیا خیال ہے بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ جب ایک بندہ دوسروں کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دافع البلا ہے تو نبی کریم علیہ السلام بھی تو پھر جو کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں وہ بھی یقیناً دافع البلا ہیں۔ اب جو دروج تاج کے اندر ہم پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، وہ سرکار کی شان حق ہیں، سچ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ان شانوں کا فیض عطا فرمائے۔ حضور کی شان تو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن صالح کی وجہ سے اس کے ہمسایوں کے 100 گھروں میں سے بلا ٹال دی جاتی ہے، دفع کر دی جاتی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بیان فرمایا
تو آگے فرمایا کہ اگر یہ تم بات قرآن میں دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ تلاوت کی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27، حضور فرماتے ہیں جو ہر روز 27 دفعہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، یعنی سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے 27 دفعہ استغفار کرتا ہے، فرمایا کان من الذین یستجاب لہم، فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، جن کی دعا قبول کی جاتی ہے ان میں سے یہ بھی ہو جاتا ہے، وَيُرْزَقُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ، اور یہ ان میں سے ہو جاتا ہے جن کے سبب اللہ زمین والوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جب روزانہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے 27 مرتبہ استغفار کرنے والے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ دوسروں کو، زمین والوں کو رزق عطا فرماتا ہے تو کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں؟ 27 مرتبہ استغفار کرنے والا تو یہ شان پا گیا کہ اس کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جائے، تو جن کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری ہے، نبی کریم علیہ السلام حضور کی شان اور عظمت کون بیان فرما سکتا ہے؟ اور اس کی سند بالکل جید ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو دردہ ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنتے جائیے، اس کے راوی حضرت عبادہ، اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الابدال فی امتی 30، فرمایا کہ میری امت میں 30 ابدال ہیں۔ کتنے؟ 30۔ فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، بہم تقوم الارض، فرمایا انہی کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ یہ شرک کے فتویٰ لگانے والوں سنو، یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، طبرانی کی روایت ہے، حدیث بھی صحیح ہے، راوی کون ہے؟ حضرت عبادہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، بہم تقوم الارض، فرمایا ان کے سبب زمین قائم ہے، وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، اور انہی کے سبب بارش عطا کی جاتی ہے، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور انہی کے سبب سے مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے انہی کے سبب سے۔ کن کے؟ ابدال کی سبب سے۔ جب نیک صالح ابدال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو قائم رکھتا ہے، زمین والوں کو بارش دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرماتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنتے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ابدال شام میں ہیں، وہ 40 ہیں، جب ایک مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرا قائم کرتا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا یسکا بہم الغیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہی کے سبب سے بارش دی جاتی ہے، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، انہی کے سبب دشمنوں پر مدد ملتی ہے، وَيُصْرَفُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ، فرمایا کہ انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے۔ تو ابدالوں کی وجہ سے شام والوں کا عذاب پھیر دیا گیا۔ تو کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی بلا نہیں پھیری جاتی؟ حضور کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں ٹالا جاتا؟ یقیناً ٹالا جاتا ہے۔ جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ طبرانی شریف کے اندر حضرت عوف بن مالک سے اور اوسط کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور ان دونوں روایتوں کی سند حسن ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابدال شام میں ہیں، بہم ینصرون، فرمایا انہی کے سبب مدد دی جاتی ہے، وبہم یرزقون، اور انہی کے سبب رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔